मादाम क्लारा मुतरन्नम आवाज में हंसी। तुम जीते मैं हारी। उसने कहा, तुम्हें कोई मुकाबला करने की जरूरत नहीं, मैं पहले ही तुम्हें मुंतखब कर चुकी हूँ। मुझसे फॉक्स स्ट्रेट ने भी डिसिप्लिन की बात की थी और मुझे यकीन है कि तुम भी यही बात करोगी, जबकि ये सब कुछ मैं नहीं कर सकता। मेरी तबीयत में कुछ ज्यादा ही आज़ादी है। फॉक्स स्ट्रेट अहमक है, उसे नहीं मालूम कि किस आदमी के साथ क्या सलूक करना चाहिए। तुम सिर्फ हमारे लिए काम करने की हामी भरो, उसके बाद अगर तुम्हें कोई तकलीफ हुई तो मैं उसका अजाला करने के लिए मौजूद हूँ। मैं पूरी दयानतदारी से काम करने का कायल हूँ। तुम्हारे लिए काम करने की हामी भर ली तो फिर तुम्हारे लिए ही काम करूँगा, ना तो किसी और के लिए काम करूँगा और ना ही अपना कोई काम कर सकूँगा, इसलिए कि मुझे इतना वक्त ही नहीं मिलेगा। मेरी सलाहियतें भी तुम्हारे सामने हैं। क्या तुम अंदाजा कर सकती हो कि अगर मैंने खुद को तुम्हारे लिए वक्फ कर दिया तो मेरा कितना नुकसान होगा? तुम सिर्फ हामी भरो एडम, मादाम क्लारा ने बावकार अंदाज में कहा। उसके बाद तुम्हारा हर मसला हमारा मसला होगा। ठीक है, मैंने इस बात में सर हिलाया, लेकिन शर्त ये होगी कि जब भी मेरे लिए कोई मसला पैदा होगा तो मैं तुमसे अलहदा होने के लिए आजाद होऊंगा। अगर ऐसा कोई लायक़ल मसला पैदा हुआ तो क्लारा मुस्कुराई, लेकिन तुम्हें इस तरफ से बेफिक्र रहना चाहिए, हम ऐसा कोई मसला पैदा नहीं होने देंगे। तुम्हें मेरी तमाम शराइत मंजूर हैं तो मेरे पास इनकार करने का क्या जवाज हो सकता है? मैंने शाने उचकाए और मादाम क्लारा खुशी से खिल उठी। बकिया गुफ्तगू हम तन्हाई में करेंगे। उसने कहा, तुम हाल से निकलकर राहदारी में उल्टे हाथ की तरफ मुड़ जाओ और राहदारी के इख्तिताम पर जो दरवाजा नजर आए उसे खोलकर कमरे में दाखिल हो जाओ। लेकिन इस हाल से किस तरह निकलूं? यहाँ तो कोई दरवाजा ही नजर नहीं आता। अपने दाएं जानिब देखो, दरवाजा तुम्हें नजर आ जाएगा, मादाम क्लारा ने कहा। मैंने उसके कहने पर दाएं जानिब निगाह उठाई और ये देखकर हैरान रह गया कि वाकई वहाँ दरवाजा मौजूद था, लेकिन मैंने क्लारा पर अपनी हैरत जाहिर नहीं होने दी और बेपरवाही से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैं समझ गया था कि ये इमारत जदीद खतूत पर तामीर की गई है और इसमें कदम कदम पर इस किस्म के कमालात देखने को मिलेंगे। दरवाजे से निकलकर मैं एक कुशादा राहदारी में पहुंच गया और मादाम क्लारा की हिदायत के मुताबिक उल्टे हाथ की तरफ चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद राहदारी बंद हो गई थी। राहदारी का इख्तिताम एक दरवाजे पर हुआ था। मैंने बिला झिझक दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं एक अजीम शान ख्वाबगाह में था। सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह थी कि क्लारा बजाते खुद बेड पर नीम दराज थी। आओ एडम, मुझे देखकर उसने बैठते हुए कहा और नजदीकी सोफे की तरफ इशारा करके बोली, बैठो। जिन मराहिल से गुजर कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ उनसे तुम्हारा मकसद मुझे मरूब करना रहा हो या ना रहा हो, मगर मैं मरूब हुआ हूँ। मैंने सोफे पर बैठते हुए कहा, मैंने अंदाजा किया है कि तुम्हारा ग्रोह बहुत बड़ा और मुनज़्ज़म है। फॉक्स स्ट्रेट जैसे लोग तुम्हारे मातहत हैं और फिर अभी हाल में जिस शख्स को मैंने देखा, जिसे तुमने टाइगर कहकर पुकारा था, और फिर तुम्हारे हैरत अंगेज मैकानिकी इंतजामात, इन सब के सामने मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। फिर मुझे इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? मादाम क्लारा मुस्कुराई। पहले ये बताओ क्या पियोगे? उसने बेड से उतरकर पोर्टेबल रेफ्रिजरेटर की तरफ बढ़ते हुए कहा। मुझे मालूम था कि उसमें क्या होगा, इसलिए मैंने कुछ भी पीने से इनकार कर दिया। क्लारा ने भी इसरार नहीं किया और अपने लिए एक पैक बनाकर मेरे नजदीक आ बैठी। तुम्हारी उलझन समझ में आती है, उसने एक चुस्की लेते हुए कहा, लेकिन इस वक्त हम जिन उलझनों में गिरे हुए हैं उनमें डूबते को तिनके का सहारा भी काफी होता है। तुम तो फिर बहुत बासलाहियत हो, हमारे काम आ सकते हो। ओहो, मैंने हैरत का इजहार किया। तुम्हारे वसाइल तो बहुत ज्यादा हैं। जहाँ तुम नाकाम हो जाओ वहाँ मैं भला क्या कर सकता हूँ? तुम हमारे बारे में कुछ नहीं जानते, मादाम क्लारा ने कहा, और न ही हमारे वसाइल से पूरी तरह वाकिफ हो। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हमारे सितारे ही गर्दिश में आ गए हैं। हर महाज पर हमें शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। काश मैं तुम्हारे किसी काम आ सकूं। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, मगर वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, या फिर उसने जानबूझकर सुनी अनसुनी कर दी। कहानी एक बैन अल-अक़वामी मुजरिम से शुरू होती है जिसका नाम अली यार खान है। अली यार खान? मैंने मादाम क्लारा की बात काट कर कहा, मैं इस नाम के किसी बैन अल-अक़वामी मुजरिम से वाकिफ नहीं, तुम उसे नहीं जानते होगे। क्लारा ने मुझे गहरी नजरों से देखते हुए कहा, वो दुनिया भर में यहूदी मफादात को नुकसान पहुंचाता है, इसके सिवा उसका कोई काम नहीं है। हैरत अंगेज बात है, आखिर यहूदी मफादात को नुकसान पहुंचाकर उसे क्या फायदा होता है? इस तरह वो बाज अमीर यहूदियों को धमकी देकर बड़ी बड़ी रकमें वसूल कर लेता है, तब तो वो बहुत अमीर आदमी होगा। मैंने यूं कहा जैसे मेरे मुंह में पानी आ रहा हो।
ہاں وہ بہت دولت مند بھی ہے۔ تو میں یہ بتا رہی تھی کہ اس کی دہشت گردیوں سے تنگ آ کر ہم نے اس کے سامنے بند باندھنے کا فیصلہ کیا۔ گزشتہ دنوں وہ گوٹے ہل میں تھا۔ اس کے بارے میں اکثر یہی معلوم نہیں ہونے پاتا کہ وہ ہے کہاں۔ چنانچہ جیسے ہی ہمیں یہ پتا چلا کہ وہ گوٹے ہل میں ہے، ہم نے اپنے 2 مجے ہوئے افراد اسے قتل کرنے کے لیے روانہ کر دیے، لیکن وہ ان کے حملے سے بچ نکلا۔ جن 2 افراد کو یہاں سے بھیجا گیا تھا ان کے نام گراہم اور ولسن تھے۔ اتفاق سے ان دونوں کو گوٹے ہل کے محکمہ خفیہ کے کارکن کیپٹن بنسڈلے کی مدد مل گئی۔ کیپٹن بنسڈلے نے میرے آدمیوں سے وعدہ کیا کہ وہ علی یار خان کو قتل کر دے گا۔ اس نے اپنا وعدہ نبھایا اور علی یار خان کا کٹا ہوا سر ولسن کے حوالے کر دیا۔ ہم نے اس کام کی عوض بنس کو ایک خطیر رقم بطور معاوضے کے ادا کی۔ گراہم الگ مارا گیا، لیکن جب ولسن یہاں پہنچا اور اس نے علی یار خان کا سر ہمارے حوالے کیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو دراصل ہمارے ساتھی گراہم کا سر ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے حیرت ظاہر کی۔ کیا مسٹر ولسن نے گوٹے ہل میں اسے چیک نہیں کیا تھا؟ گراہم پر علی یار خان کا میک اپ کر دیا گیا تھا، اسی لیے ولسن دھوکہ کھا گیا، مگر ہم نے اسے چیک کر لیا۔ میک اپ کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے احمقانہ انداز میں پوچھا۔ تم نے فلموں میں نہیں دیکھا کسی کردار کو کسی مخصوص شخص کی شکل کا بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے؟ دیکھا ہے، لیکن وہ اور بات ہوتی ہے۔ وہ شخص دوسرے سے مشابہ تو معلوم ہونے لگتا ہے، لیکن اپنی اصلی حیثیت میں بھی تو پہچانا جاتا ہے۔ یہ اس کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے اور علی یار خان اس کا ماہر ہے۔ میں نہیں مان سکتا، میں نے بے اعتباری سے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کی شکل ہو بہو دوسرے شخص جیسی ہو جائے؟ ایک تم کیا، اس بات پر کوئی شخص بھی اس وقت تک یقین نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے، اور میں نے ایسے بہت سے مظاہرے دیکھے ہیں، اس لیے مجھے اس میں کوئی عجیب بات محسوس نہیں ہوتی۔ بہرحال اس محاذ پر ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بات یہیں تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہاں شیگورائے میں ایک عورت جو اپنا نام رینا سالومن بتاتی ہے، اسے کہیں سے ولسن کے معاملے کی بنک پڑ گئی اور اس نے فون پر مجھے دھمکی دی کہ وہ ولسن کے بارے میں مقامی حکام کو مطلع کر دے گی۔ میں یہ سمجھی کہ اسے ولسن کے بارے میں اتفاق سے معلوم ہو گیا ہے، لیکن بعد کے حالات نے ثابت کیا کہ وہ میرے معاملات سے ضرورت سے زیادہ باخبر ہے، اور اندازہ ہوتا ہے کہ وہ عرصے سے ہمارے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ اس نے ہماری گوٹے ہل کی شاخ کے سربراہ کو، جس کا نام ڈیوڈ ریان ہے، اغوا کر لیا۔ نہ صرف یہ بلکہ چند ایسی مائکرو فلمیں بھی لے اڑی جن میں عام معلومات ہیں۔ اب ان فلموں کا حصول میرے لیے نہایت اہم ہے، مگر کامیابی کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ یہ تو ایسی کوئی تشویشناک بات نہیں ہے، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ میں دیکھتا ہوں رینا سالومن کتنی طاقتور ہے، بس تم مجھے اس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر دو۔ یہی تو مشکل ہے۔ مادام کلارا بے بسی سے مسکرائی کہ ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے اور اس کے گروہ میں کتنے افراد ہیں؟ ہم ہر چیز سے بے خبر ہیں۔ جب تمہیں کچھ معلوم ہی نہیں ہے تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی اور وہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتی ہے۔ کیا تمہیں اس پر حیرت نہیں ہے؟ میں پہلے ہی اپنی حیرت ظاہر کر چکی ہوں، مادام کلارا بولی، اور میں چاہتی ہوں کہ اس سلسلے میں تم مجھے کوئی مشورہ دو۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکے گا ضرور کروں گا، لیکن موجودہ صورتحال میں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رینا سالومن نے تمہارا کوئی آدمی توڑ لیا ہو۔ ہمارے گروہ کے لوگ اول تو ٹوٹتے نہیں، اور اگر فرض کرو کوئی کسی کو توڑ بھی لے تو اس سے زیادہ معلومات کا حصول ممکن نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر ایک کی معلومات بہت محدود ہوتی ہیں۔ گروہ کے جس رکن کی جتنی ذمہ داریاں ہیں اس سے آگے اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تمام معلومات رینا سالومن نے اپنے ذرائع سے حاصل کی ہیں؟ میں نے مادام کلارا کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا اور وہ گڑبڑا گئی۔ جو کچھ میں نے کہا اس سے تو یہی مطلب نکلتا ہے، لیکن یہ بات بھی غور طلب ہے کہ رینا سالومن یا کسی اور کے لیے بھی ہمارے بارے میں اس حد تک جان لینا سمجھ میں نہیں آتا، اور یہی کلیدی مسئلہ ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، اس ایک سوال کا جواب ملتے ہی رینا سالومن کا بت پاش پاش ہو جائے گا۔ تمہارے بارے میں میرا اندازہ درست تھا، مادام کلارا نے جواباً مسکرا کر کہا۔ تم ہمارے لیے ایک قیمتی اثاثہ ثابت ہو سکتے ہو۔ تم نے بہت تیزی سے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ جب رینا سالومن نے تمہیں ولسن کے بارے میں حکام کو مخبری کر دینے کی دھمکی دی تھی تو اس نے اپنی اس دھمکی کو عملی جامہ کیوں نہیں پہنایا؟ اس لیے کہ وہ ہماری پوزیشن سے واقف تھی۔ شیگورائے کے حکام ہمارے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بات قابل غور ہے، یعنی اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہاں تمہاری پوزیشن کیا ہے۔ بات یوں نہیں ہے، کلارا نے کہا۔
سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس نے ہمیں اپنی معلومات سے مروب کرنے کی کوشش کی، ساتھ ہی یہ ہمارے لیے ایک موقع بھی تھا۔ اس نے ہمیں ایک شریفانہ موقع دیا تھا، ہم نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور ڈیوڈ ریان کو اغوا کر لیا۔ ڈیوڈ ریان کو اس نے کہاں سے اور کس طرح اغوا کیا؟ میں نے پوچھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ وہ میرے کھڑے کیے ہوئے اسسٹنٹ سے اس درجہ پریشان ہو گئی تھی کہ کسی بھی ممکنہ سہارے کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں ان لوگوں کے لیے اجنبی ہی تو تھا، عام حالات میں شاید وہ اس طرح میری پذیرائی نہ کرتی، لیکن ان پر برا وقت آیا ہوا تھا اور اب مزید برا وقت آنے والا تھا۔ وہ گوٹے ہل میں تھا اور اسے شی گرائے آنا تھا، لیکن اسے وہیں سے اغوا کر لیا گیا، مادام کلارا نے بتایا۔ ولسن بھی گوٹے ہل سے آ رہا تھا، میں نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ گراہم کو بھی گوٹے ہل میں ہی قتل کیا گیا اور ڈیوڈ ریان کو بھی وہیں سے اغوا کیا گیا۔ یہ سب باتیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں؟ تم نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے نا کہ رینا سالومن کا گوٹے ہل سے کوئی خاص تعلق ہے؟ ہم بھی یہی نتیجہ اخذ کرتے، لیکن ہمارا جو ایجنٹ جنوبی افریقہ سے آ رہا تھا اس کا تو گوٹے ہل سے گزر بھی نہیں ہوا، اس لیے ہم یہ خیال مسترد کر دینے پر مجبور ہیں کہ رینا سالومن یا اس کے گروہ فالکن کا گوٹے ہل سے کوئی خاص تعلق ہے۔ پھر یہ کہ اس نے یہاں جس منظم پیمانے پر کام کیا ہے میں اس سے بھی صرف نظر نہیں کر سکتی۔ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود ہم اسے اپنی گرفت میں نہیں لے سکے۔ یہ ہماری نااہلی نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے گروہ کے ارکان بڑے پھرتیلے اور بے حد باصلاحیت ہیں، اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اس بات کا علم کتنے افراد کو تھا کہ ولسن علی یار خان کا سر لے کر یہاں رہا ہے؟ یہی تو کمال ہے۔ میرے اور ولسن کے سوا اس بات سے کوئی بھی واقف نہیں تھا، اور یہی بات میرے لیے سب سے زیادہ تشویش کا باعث ہے۔ تشویش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تم نے ایڈم ڈی فلو کی خدمات حاصل کر لی ہیں، اب کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ آپ کو اسی لیے زحمت دی گئی ہے مسٹر ایڈم ڈی فلو، مادام کلارا نے ہنس کر کہا۔ آپ نے فاکس اسٹریٹ کے روبرو دعویٰ کیا تھا کہ آپ کوئی بھی ناممکن کام کر سکتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ میں نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ عام اور سیدھے سادے کاموں سے مجھے الجھن ہوتی ہے، ایسے کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، بس تو پھر تمہارے لیے یہی کام ہے کہ تمہیں رینا سالومن کا سراغ لگانا ہے۔ امید ہے کہ یہ کام تمہارے شایان شان ہوگا، اس لیے کہ میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو چکی ہوں، مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ رینا سالومن کا سراغ لگانا بلا شبہ ایک ایسا کام ہے جسے میں پوری دلچسپی سے کر سکوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ سے بھرپور تعاون کرنا پڑے گا۔ جب تک پوری تفصیلات میرے علم میں نہیں ہوں گی میں کچھ نہیں کر سکوں گا، یہ تو صاف ظاہر ہے، مادام کلارا نے کہا۔ میں نے مختصراً تمہیں سب باتوں سے آگاہ کر دیا ہے، مزید جو کچھ معلوم کرنا چاہو اس کے لیے مجھ سے سوال کر سکتے ہو۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے، اس کے روشنی میں آنے کے کیا امکانات ہیں؟ 50%، میں نے نہایت سنجیدگی سے کہا، اور مادام کلارا مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میرے خیال میں تو کسی اتفاق کے تحت ہی وہ روشنی میں آ سکتی ہے، لیکن تم اتنے یقین سے 50% امکانات کا دعویٰ کس طرح کر سکتے ہو؟ بنیادی طور پر میں اس خیال کا آدمی ہوں کہ کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ جب بھی ہم کسی نہایت مشکل کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو کم از کم امکانات 50-50 ہوتے ہیں۔ میں نے تو 50% بہت محتاط ہو کر کہا ہے، ورنہ اسے روشنی میں لانا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تم ہمارے تصور سے بھی زیادہ عجیب آدمی ہو۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ اسے روشنی میں لانے کے سلسلے میں ہماری اب تک کی تمام کوششیں رائیگاں ثابت ہوئی ہیں۔ تمہارے آدمیوں کی نااہلی کو میں مشعل راہ نہیں بنا سکتا۔ ممکن ہے تمہیں اپنے آدمیوں پر بہت ناز ہو، مگر میں اپنے انداز میں سوچتا ہوں، اور دوسروں کو پرکھنے کے لیے میرے اپنے پیمانے ہیں۔ معاف کرنا، ہمارے آدمیوں کی کارکردگی بہت ناقص ہے، اب اتنی ناقص بھی نہیں ہے، مادام کلارا نے برا مان کر کہا۔ تمہارے مقابلے میں ان کی شکست کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی کام کے ہی نہیں ہیں۔ میرا خیال تو یہی ہے، مگر میں اس پر بحث کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ رینا سالومن یا تو کوئی جادوگر ہے یا پھر اس نے کوئی نہ کوئی سراغ ضرور چھوڑا ہے، اور ہمیں وہ مقام تلاش کرنا ہے جہاں اس کا سراغ موجود ہے۔ تمہارے اس یقین پر میں صرف حیرت کا اظہار ہی کر سکتی ہوں۔ مادام کلارا بڑبڑائی۔ ہم ہر امکان کا جائزہ لے چکے ہیں۔ یہ تو مانو گی کہ رینا سالومن کی معلومات کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، میں نے جھنجھلا کر کہا، یا پھر ہواؤں نے تمہاری خبریں اسے پہنچائی ہیں۔ یہ سلسلہ جتنا پراسرار ہے اس میں تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے ہوائیں اس کے لیے مخبری کے فرائض انجام دے رہی ہوں، مادام کلارا نے کہا۔ ورنہ ولسن کی آمد کے بارے میں اسے کہاں سے معلوم ہوا؟ مجھے ایک ایک کر کے تمام باتوں کا جائزہ تو لینے دو۔ ولسن کی یہاں آمد سے صرف 2 افراد باخبر تھے، ایک تم اور دوسرا ولسن۔ تم کہہ رہی ہو کہ تم نے یہ بات کسی اور کو نہیں بتائی، لیکن ولسن کے بارے میں وہ انتہائی ذمہ دار آدمی ہے، کلارا نے میری بات کاٹ کر کہا۔
اس کی جگہ اگر گراہم ہوتا تو میں مان سکتی تھی کہ اس نے اس سے تذکرہ کر دیا ہوگا۔ کوئی بات نہیں ہے، ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھتے ہیں۔ اس بات سے کتنے لوگ واقف تھے کہ ولسن اور گراہم کسی مشن پر گوٹے ہل گئے ہیں؟ میں نے انہیں ہنگامی طور پر گوٹے ہل بھیجا تھا، انہیں اتنی فرصت ہی نہیں مل سکی کہ وہ کسی کو مطلع کرتے۔ کلارا نے فاتحانہ انداز میں کہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا، اگر انہوں نے کسی کو نہ بتایا ہو تو بھی ان سے گوٹے ہل میں ضرور ایسی کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی نظروں میں آگے ہوں۔ وہ بہت مجے ہوئے لوگ تھے، ان سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، تاہم بنسلے ان تک ضرور پہنچ گیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی غلطی نہ کرے اور کوئی اس تک پہنچ جائے؟ غلطی نہ کرنے سے میری مراد یہ ہے کہ انہیں جو حکم دیا گیا تھا انہوں نے اسے منوان پورا کیا۔ کیپٹن بنس کے علاوہ کوئی اور ان تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ یہی اس معاملے کا کلیدی پہلو ہے۔ تم لوگوں نے بنسلے کو نظر انداز کر کے اچھا نہیں کیا۔ بنسلے سے تو ہمیں انتقام لینا ہے، کلارا نے دانت پیس کر کہا۔ اس نے ہم سے بہت بڑی رقم اینٹھی ہے اور بجائے علی یار خان کے ہمارے ہی آدمی کو مار دیا۔ ان معاملات کی تفتیش کرنے کے لیے مجھے خود گوٹے ہل جانا پڑے گا۔ بنسلے کا کردار خاصا دلچسپ محسوس ہوتا ہے، کہیں وہ علی یار خان کا آدمی ہی ثابت نہ ہو۔ نہیں، کلارا نے سر کو نفی میں جنبش دی۔ اس حد تک تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ علی یار خان کا آدمی نہیں ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں تفتیش کرائی تھی، وہ وہاں کے محکمہ خفیہ کا ملازم ہے اور خاصا بدعنوان آدمی ہے، بڑے پیمانے پر رشوت لیتا ہے، اور اس نے گوٹے ہل پہنچنے کے بعد سے ہی ولسن اور گراہم پر نظر رکھی تھی، اس لیے ان دونوں تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ اس نے ان دونوں سے اپنا منہ بند رکھنے کے لیے ایک بڑی رقم طلب کی تھی۔ ولسن اور گراہم دونوں پیشہ ور قاتل تھے، اس لیے آسانی سے کسی کا مطالبہ نہیں مان سکتے تھے، لیکن کیا تم یقین کر سکتے ہو کہ اس نے ان دونوں کو اپنی بات ماننے پر مجبور کیا؟ پھر ولسن نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے اسے اس بات کی اجازت دے دی کہ علی یار خان کو قتل کرنے کے لیے بنسلے کی خدمات مستعار لے لی جائیں۔ اگر وہ علی یار خان کا آدمی نہیں تھا تو اس نے یہ حرکت کیوں کی کہ اس کے بجائے تمہارے آدمی کو قتل کر دیا؟ میں نے کلارا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بنسلے کے بارے میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ وہ بدعنوان آدمی ہے، رقم کے لالچ میں علی یار خان سے مل گیا ہوگا۔ کاش اس نے یہ حرکت نہ کی ہوتی اور اس معاملے میں ہم سے مخلص رہا ہوتا تو ہم اسے ہیرے جواہرات میں بھی تول سکتے تھے۔ علی یار خان تم لوگوں کے لیے اتنا اہم ہے؟ میں نے اسے پوچھا، مگر میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ وہ علی یار خان سے ہی ہم کلام ہے، اس سے بھی زیادہ۔ کلارا نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ معلوم نہیں وہ اس قدر خوش قسمت کیوں ہے، ہر بار ہمارے حملوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ خوش قسمت نہیں ہے مادام کلارا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ خوش قسمتی پر مجھے یقین نہیں ہے۔ آدمی اگر پورے اعتماد سے کسی کام میں ہاتھ ڈالے تو ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم مانو یا نہ مانو، مگر یہ حقیقت ہے کہ ناکامی کا خوف ہی آدمی کو ناکامی سے ہمکنار کرتا ہے۔ ممکن ہے تمہارا خیال درست ہو، ہمارے آدمی جب بھی اس کے مقابل آتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں آنے والا پہلا خوف ناکامی کا ہی ہوتا ہے، اور اس میں ان کا قصور بھی نہیں ہے۔ علی یار خان تو ہم لوگوں کے لیے ہوا بن کر رہ گیا ہے۔ گھوٹے ہل میں ولسن اور گراہم کے ذریعے اس پر جو حملہ کرایا گیا تھا اس میں تو ناکامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے اس کار میں بم فٹ کر دیا تھا جس میں اسے سفر کرنا تھا۔ کار سٹارٹ کرنے کے لیے چابی گھماتے ہی کار کے پرخشے اڑ جاتے اور ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے علی یار خان سے بھی جان چھوٹ جاتی۔ لیکن جانتے ہو کیا ہوا؟ عین وقت پر اس نے اپنا پروگرام تبدیل کر دیا۔ اس نے اپنے لیے ایک اور کار طلب کی اور بقیہ سفر اس میں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک غیر متعلق آدمی مارا گیا اور خود وہ اپنے ساتھیوں سمیت صاف بچ کر نکل گیا۔ اسے تم کیا کہو گے؟ کلورا براہ راست میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے سوال کرتا ہوں کلارا، کیا کوئی اتفاق عین اس وقت ظہور پذیر ہو سکتا ہے جب تمہیں اس کی شدید ضرورت ہو؟ کلارا نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اگر نہ ہو تو اسے اتفاق ہی کیوں کہیں گے؟ اس نے کہا، یہ سب فضول اور واہیات باتیں ہیں، اتفاق کوئی چیز نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو اسے آدمی سے بڑا ماننا پڑے گا، اور میں ہرگز یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ کوئی بے جان چیز مجھ سے زیادہ طاقتور ہو سکتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میرے آدمیوں کی کارکردگی ناقص تھی؟ کلارا نے جھنجھلا کر کہا، اگر نہیں تو پھر وہ بچ کیسے گیا؟ اسے اتفاق نہیں تو پھر اور کیا کہیں گے؟ ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بچنا اتفاق اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے سے ہوشیار تھا۔ یہ بات یقینی ہے کہ کسی شبے کے باعث ہی اس نے دوسری گاڑی طلب کی ہو۔ ضرور تمہارے آدمیوں سے کوئی لغزش ہوئی ہے، یہ ناممکن ہے۔ میرے آدمی اپنے اپنے کاموں کے ماہر ہیں، ان سے لغزش نہیں ہو سکتی۔ اگر ان سے لغزش نہیں ہوئی تو پھر میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟